पैगाम टीवी के मुनफरिद उसलूब और मुस्तनद मालूमात पर मबनी बेशुमार दीनी और तालीमी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नई वीडियोस से अपडेट रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हाउ अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हाउ वलाकिन ला यअलमून। व इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुद्दलालत बिलहुदा फ़मा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। और जब उनसे कहा जाए कि तुम ज़मीन में फ़साद न करो तो वो ये कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले लोग हैं। अला ख़बरदार हो कि सुन लो, बेशक वही मुफ़सिद हैं, फ़सादी हैं, फ़साद फैलाने वाले हैं। वलाकिन ला यशऊरून, लेकिन इस बात का शऊर नहीं रखते। और जब उनसे कहा जाए कि ईमान लाओ जैसा कि लोग ईमान लाए तो आगे से ये कहते हैं कि क्या हम उस तरह ईमान लाएं जैसे बेवकूफ़ लोग ईमान लाए। ख़बरदार हो कि सुन लो, बेशक वही लोग बेवकूफ़ हैं। वलाकिन ला यअलमून, लेकिन वो जानते नहीं। और जब ये मिलते हैं मोमिनों से तो कहते हैं कि हम भी मोमिन हैं। और जब ये तन्हाई में होते हैं अपने शैतानों के पास तो उस वक्त ये उन्हें कहते हैं कि इन्ना माअकुम, हम तो तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो सिर्फ़ मजाक करते हैं, तमस्खुर उड़ाते हैं, इस्तेहज़ा करने वाले हैं। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। अल्लाह उनके मजाक का जवाब देता है, उनकी इस्तेहज़ा की सज़ा देता है उनको, और उनको मोहलत दे देता है। फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून, अपनी सरकशी में वो सरगर्दां फिरते हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले में गुमराही को तरजीह दी। फ़मा रबिहत तिजारतुहुम, या इन्होंने तिजारत हिदायत के बदले में गुमराही ख़रीद ली। फ़मा रबिहत तिजारतुहुम, उनकी तिजारत ने उनको कोई फ़ायदा न दिया। वमा कानू मुहतदीन, और वो कभी भी हिदायत याफ्ता न हुए। अल्लाह की तौफ़ीक़ और अल्लाह की शुक्र है कि सूरह बक़रा पर गुफ्तगू जारी है। आयत नंबर 11 हम काफ़ी हद तक पढ़ चुके थे। चूँकि आयत नंबर 12 और आयत नंबर 11 आपस में जुड़ी हुई हैं, इसलिए मैंने उसको दोबारा पढ़ा है। गुज़श्ता दर्स के इख्तिताम पर मैंने अर्ज़ किया था कि मुनाफ़िकीन की अलामत ये है, और ये बात मैं वजाहत कर चुका हूँ कि इससे मुराद सिर्फ़ मुनाफ़िकीन नहीं है, इससे मुराद यहूद भी हैं। या यूँ कह लीजिए कि मुनाफ़िकीन की कई किस्में हैं, उसमें वो किस्म भी है
جو اسلام قبول کرنے کے بعد منافق ہو گئے، اور ایسے منافق بھی ہیں جنہوں نے اسلام سرے سے قبول ہی نہیں کیا، صرف اور صرف انہوں نے ایک ظاہری طور پر اعلان کیا کہ ہم مومن ہیں، حقیقت میں مومن نہیں تھے۔ اور یہ تاریخ کے تمام منافقین کا یہ طریقہ اور اسلوب رہا ہے کہ جب بھی ان سے کہا جائے کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم فساد پھیلانے والے نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ ایک ایسا جھگڑا ہے، ایسی بحث ہے کہ اس بحث کا کبھی فیصلہ نہیں ہو پاتا کہ جو لوگ اپنے آپ کو سیانہ کہتے ہیں اور اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں اور زمین میں فساد بھی پھیلاتے ہیں، اور جب ان کو کوئی کہے کہ فساد نہ پھیلاؤ تو وہ اصلاح کے نام پر فساد ہو رہا ہوتا ہے، کمپرومائز کے نام پر ہو رہا ہوتا ہے، پیار اور محبت کے نام پر ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اچھا یہ بھی ظاہری طور پر ایسے ہوتا ہے، اگر مدینے کے اس خاص تناظر کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں تو وہ اس خاص تناظر میں ایک تو یہود تھے جو بظاہر آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ جاتے تھے اور حقیقت میں جاسوسی کرنے کے لیے آتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بظاہر اہل ایمان کا سا رویہ اختیار کر کے بیٹھتے تھے، حقیقت میں ان کے اندر کوئی ایمان نہیں تھا، اور جب وہ جا کے اپنے سرداروں کے پاس بیٹھتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ ہم تو ان کو صرف ایسے مذاق ہی کرتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کو تسلیم نہ کرنا اور اس معاشرے کے اندر دیگر لوگوں کے ساتھ خفیہ رابطے رکھ کے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، اس سے بڑا فساد اور کیا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو دوسرے لوگ تھے، ادھر مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، ادھر کافروں کے ساتھ بیٹھتے تھے، وہ بھی دو رخا، میں نے عرض کیا تھا کہ منافق نفق سے ہے، اور نفق کا مطلب وہ ہوتا ہے جو دونوں طرف راستہ کھلا رکھے، وہ ادھر بھی جاتا ہے اور ادھر بھی جاتا ہے، وہ ہر طرف چل جاتا ہے، چونکہ اس کے ظاہری گفتگو، اس کی زبان اور اس کا دل ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے، دل کہیں اور لگا ہوتا ہے، زبان کہیں اور لگی ہوتی ہے، اس لیے اس کو منافق کہتے ہیں۔ یہ ہے ان کا کردار۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات جو اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر سورہ انفال کے اندر بیان فرمائی ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 73، وہاں سے ایک اور بات سمجھ آتی ہے ان کے فساد کی۔ فرمایا کہ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 73 ہے۔ فرمایا کہ یہ جو کافر ہیں نا، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو یہود کے کفار بظاہر مومن بن کر آ کے یہاں بیٹھتے تھے، حقیقت میں تو وہ ان کے دوست ہیں۔ اسی طرح منافقین بھی ان کے ساتھ دوستیاں بڑھاتے تھے۔ اب اگر کوئی شخص بظاہر مومن ہو اور پھر دوستیاں رکھے کافروں کے ساتھ، تو فرمایا کہ اگر تمہاری آپس میں دوستیاں نہیں ہوں گی، تم میں سے وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی دوستیاں کافروں کے ساتھ ہوں گی، اس سے بڑا فساد ہوتا ہے۔ الا تفعلوه، اگر تم نے بھی آپس میں دوستیاں نہ کی، جس طرح وہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہیں، الکفر ملت واحدہ، کفر سارا ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہے اسلام کے خلاف میں، اسلام کی مخالفت میں، لیکن تم ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں ہو۔ جب تک اسی طرح تم ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں ہوگے، تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، تو زمین میں بہت بڑا فتنہ پھیل جائے گا اور بہت بڑا فساد ہوگا اگر تمہاری دوستیوں کا حال یہ ہو کہ تم نے کفار کے ساتھ دوستیاں لگائی۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ صلاح و فساد کا فلسفہ کیا ہے۔ اصلاح اس وقت ہوتی ہے جب مومنوں کی تمام تر محبتوں کا رخ اندر کی جانب ہو، داخل کی جانب ہو، پھر معاشرہ جو ہے وہ امن کی تصویر بنتا ہے، اصلاح کی تصویر بنتا ہے۔ اور اگر مومنوں کی یا مومنوں میں سے کچھ لوگوں کی، یا جو بظاہر مومن اپنے آپ کو کہتے ہیں اور پولیٹیکلی اس گروپ کے اندر شامل ہیں، جس گروپ کو اہل ایمان کا گروپ کہا جاتا ہے، اس میں شامل ہیں، لیکن وہ اندر ہی اندر دوستیاں کسی اور سے رکھتے ہیں، تو فرمایا پھر اس صورت میں تو تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، پھر جو اصل فساد ہوتا ہے، اصل معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، وہ تو بگاڑ اسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں دو وجوہات ہمارے سامنے آ گئی فساد کی۔ ایک تو افراد کی دو رنگی ہے، افراد جس معاشرے کے دو رنگ ہوں گے، افراد ہی سے تو ملت بنتی ہے، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ افراد جب دو رنگی زندگی اور دوہرا کردار رکھتے ہیں اور قول و فعل کا تضاد رکھتے ہیں،
ان افراد سے جو معاشرے تشکیل پاتے ہیں ان کے کبھی امن نہیں ہو سکتا، ان کے اندر کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی، اور کبھی ان کے اندر جو ہے معاشرے کی اصلاح ممکن نہیں، ہمیشہ فساد ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جو بیج پڑا ہے اس معاشرے کا، اس کی جو ابتدا ہوئی ہے، جو بنیاد بنی ہے، وہ بنیاد ہی قول و فعل کے تضاد کے اوپر مبنی۔ اور دوسری وجہ یہ سامنے آ گئی کہ بظاہر گروپ ایک ہو، افراد کے اندر وہ دو رنگیاں نہ بھی ہوں، تو یہی دو رنگی کافی ہے کہ ان کی ساری محبتوں کا رخ داخل کی جانب ہونے کی بجائے، مومنوں کی آپس میں محبتیں ہونے کی بجائے، ان کی ساری محبتوں کا رخ جو ہے وہ خارج میں ہے، اور وہ کافروں کے ساتھ ہے۔ اور جو کفر، عالم کفر ایک ملت ہے، وہ اسلام کے خلاف سارے اکٹھے ہیں، لیکن یہ چند اہل ایمان ہیں، اور یا اہل ایمان کا سا لبادہ اڑے ہوئے لوگ ہیں کہ یہ جا کے ان کے ساتھ محبتیں بڑھاتے ہیں۔ تو ایسا ہوگا تو تکون فتنۃ الارض وفساد کبیر، تو پھر تو بہت بڑا فساد ہو جائے گا۔ ایک ہی صورت ہے فساد سے بچنے کی کہ ساری محبتیں وہ مرکز مائل ہوں، مرکز گریز نہ ہوں، وہ اندر کی طرف کھنچنے والی ہوں، سارے مومن ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں۔ اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان، یہ مومن کے ساتھ اس طرح جڑا ہوتا ہے جیسے عمارت کی اینٹیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ یوں اگر جڑے ہوں گے یشد بعضہ بعضا، تو اس کا ایک دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر اس طرح سے یہ مسلمان آپس میں نہیں جڑیں گے، اہل ایمان آپس میں نہیں جڑیں گے، تو پھر کسی اصلاح کی توقع نہ رکھیں، معاشرے کے اندر اصلاح نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ نام اصلاح کا لیتے ہیں، اصل میں فسادی ہیں۔ الا، خبردار ہو کے سن لو، یہ کردار تاریخ میں جہاں کہیں کسی کا بھی رہے گا، انہم ہم المفسدون، وہی ہیں اصل میں فسادی۔ تو ایسا کردار رکھنے والے لوگ، قرآن نے نام نہیں لیا، اندازہ فرمائیے یہود کے لوگ اسپیسیفائڈ تھے جو آتے تھے، مسلمانوں میں سے بھی اسپیسیفائڈ تھے۔ عبداللہ بن ابی کس کو نہیں پتا؟ قرآن نے نام نہیں لیا، کردار بیان کیا ہے، اس لیے کہ ایسا کردار رکھنے والے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھے، ہر دور میں ہوں گے، اور جس دور کے بھی اس طرح کا کردار رکھنے والے ہوں گے، اس دور میں معاشرے سے کبھی اصلاح کی توقع نہیں رکھی جا سکتی، ہمیشہ فساد ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ فرمایا یہی تو فسادی ہیں، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن سیانف ان کی، میں نے گزشتہ درس میں کہا تھا کہ یہ عقل مند بنتے ہیں، اور ان کی سیانف، اور یہ علی وجہ البصیرہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اصلاح کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک طرف ہم مسلمانوں کو ان کے ساتھ محبتیں بڑھا رہے ہیں، ایک طرف ان کی ساتھ محبتیں بڑھا رہے ہیں، تو ہم شاید معاشرے کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، ان کو شعور ہی نہیں، اویئرنیس ہی نہیں۔ اور اویئرنیس کیسے بھی ہو، میں نے عرض کیا تھا کہ جن سکولوں میں پڑھے شعور کوئی نہیں، جن کالجوں میں پڑھے شعور کچھ اور دیا گیا، جن یونیورسٹیوں میں پڑھے شعور کا منہج اور شعور کی جہت ہی کچھ اور تھی، تو جب ان میں پڑھ کے اس معاشرے میں آئیں گے تو وہ بیچارے کیسے سمجھ پائیں گے کہ تمہارے مسائل کیا ہیں، کیسے سمجھ پائیں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے اور قرآن کے تقاضے کیا ہیں۔ وہ اپنی طرف سے انتہائی نیک نیتی کے ساتھ بھی جو کام کریں گے، ہوگا فساد والا کام، سمجھیں گے کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، یہی چکر ہے سارا۔ وہ اپنی سیانت سے، اپنی عقل مندی سے وہ سارا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ دین یہ کہتا ہے کہ اپنی عقل سے کام نہ کرو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہہ دیا جائے کہ لوگوں ایمان لاؤ کما آمن الناس۔ اب یہاں پہ بڑی ایک سمجھنے کی بات ہے، کوئی بہت لطیف نقطہ تو نہیں ہے، تھوڑا سا اگر آدمی توجہ کرے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لائے۔ پہلے تو اس بات سمجھنے کی یہ ہے کہ آمن الناس کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لائے، یہ کون سے لوگ ہیں، ان لوگوں سے مراد کون ہے؟ اور دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ وہ یہ کن کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ؟ یہ ان کو کہا جا رہا ہے جو پہلے ہی کہتے ہیں قالوا آمنا باللہ وبالیوم الآخر، جو اپنے آپ کو پہلے ہی مومن کہتے ہیں، انہی کو کہا جا رہا ہے کہ مومن بنو، لیکن ویسے مومن بنو جیسے لوگ مومن بنے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دعوی ایمان رکھنا ہے یہ اور بات ہے، اور ایمان رکھنا اور بات ہے۔
تو دعوی ایمان رکھنے والا، ہر دعوی ایمان رکھنے والا مومن نہیں ہوتا۔ قرآن نے سورہ نساء کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو واقعتاً ایماندار بن کے بھی دکھاؤ۔ اب یہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہیں، پہلے ہی وہ دعویٰ ایمان کا کرتے ہیں، اب ان کو کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ، یعنی حقیقتاً ایماندار بنو۔ کیسے بنو؟ بطور ماڈل، بطور ایگزامپل، ان کو سامنے جو اسوہ پیش کیا جا رہا ہے، کما آمن الناس، ایماندار کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا صحابہ کرام کو دیکھ لو۔ الناس سے مراد صحابہ کرام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی۔ صحابہ کرام، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر جو صحابی مفسرین ہیں، ان سے بھی یہی منقول ہے کہ الناس سے مراد صحابہ کرام ہے۔ اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو ایمان لانے والے لوگ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، وہ تھے ہی صحابہ کرام۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تاریخ کے ہر موڑ پر، تاریخ کے ہر منافق سے اور ہر ایمان کے مدعی سے قرآن جو حکم دے رہا ہے اور ان سے جو تقاضا کر رہا ہے، وہ تقاضا یہ ہے کہ ایمان ویسا لاؤ جیسے صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ گویا رہتی دنیا تک اور آخر تک، قیامت تک، اللہ تعالیٰ نے معیار ایمان قرار دے دیا صحابہ کرام کے ایمان کو۔ آگے چل کے بھی آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ میں جب پہلے پارے کے اختتام پہ جہاں یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ جھگڑا ہے کہ یہودی کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں اور ہمارا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ زیادہ ہے، عیسائی کہتے ہیں ہمارا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق زیادہ ہے، مشرکین مکہ کہتے تھے ہمارا تعلق زیادہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء ہے، سب کا دعویٰ تھا، یہودیوں کا بھی، عیسائیوں کا بھی، مشرکین کا بھی، کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے قریب تر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر بھی اور سورہ آل عمران کے اندر بھی یہ سوال دہرایا ہے بار بار کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے، نہ تو وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے، اور تم جھگڑا کرتے کیوں ہو؟ سورہ آل عمران میں فرمایا لما تحاجون فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرتے کیوں ہو؟ حالانکہ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، کہ انجیل اور تورات تو نازل ہوئی ہے بعد میں۔ تو یہ جھگڑا تو بنتا ہی نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی اور عیسائی، یہودیت بعد میں بنی، عیسائیت بعد میں بنی۔ یہ ویسا ہی جھگڑا ہے جب آپس میں، کہ جب ہم آپس میں جھگڑا کرنا شروع کر دیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنفی تھے کہ شافی تھے، مالکی تھے کہ حنبلی تھے، یہ جھگڑا کرنا شروع کر دیں اور آپس میں بحث کریں اور ایک دوسرے کو دلائل دیں کہ وہ حنفی تھے کہ شافی تھے۔ اللہ ایک میرا دوست ایک دن بیٹھا، بحث ہو رہی تھی یہ کاسٹ سسٹم پہ، تو وہ چونکہ ارائی تھا تو ارائیوں کے حق میں بڑی دلائل دے رہا تھا، اور بالآخر اس نے کہا کہ بابا آدم علیہ السلام بھی ارائی تھے۔ میں نے کہا پھر تو بات ہی ختم ہو گئی، اگر بابا آدم علیہ السلام بھی ارائی تھے تو پھر بات ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا جی انہوں نے کاشتکاری نہیں کی، جب انہوں نے کاشتکاری کی تو اس کا مطلب ہے وہ ارائی تھے۔ تو بیس کیا ہے؟ صحابہ کرام، معیار قرار دیا جا رہا ہے صحابہ کرام کو، قیامت تک ایمان کا معیار کیا ہے؟ وہاں فرمایا سورہ بقرہ کے اختتام پہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی بتا دو کہ اگر انہوں نے ہدایت لینی ہے، اگر انہوں نے ایماندار بننا ہے تو وہ ویسا ایماندار بنے جیسے صحابہ کرام ایمان لائے۔ تو گویا صحابہ کرام کے ایمان کو یہاں پہ معیار قرار دیا ہے، اور ان منافقوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان لاؤ صحابہ کرام جیسے۔ اب دیکھیں ان کا رد عمل کیا ہے، ان کو ماڈل کیا دکھایا جا رہا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، یعنی ان کو وہ ماڈل دکھایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ اس طرح کے لوگوں ایسا ایمان لاؤ۔ قالو، تو آگے سے کہتے ہیں سیانے جو ہوئے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ایک پورا دبستان ہے، یہ ایک پورا منہج ہے سوچ کا، ایک پورا اسلوب ہے، اور لوگ ہر دور میں ایسا سوچتے رہے ہیں
اور جو لوگ ایسا سوچتے ہیں وہ قرآن کے خلاف بھی نکتہ آفرینیاں کرتے ہیں، حدیث کے بارے میں بھی جن لوگوں کو شبہ پڑتے ہیں اور انکار حدیث تک جا پہنچتے ہیں استخفاف حدیث سے ہوتے ہوئے، ان سب کا سوچ کا منہج ایک ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیانہ سمجھتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اقلیت پرستی کا دبستان ہے جو انسان کو یہ سارے راستے دکھاتا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہہ کے دیکھ لو، اور ان کو جب بھی کہا جاتا ہے کہ مومن بنو اور ویسے مومن بنو جیسے صحابہ اکرام مومن تھے، تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ انؤمن کما آمن السفہاء، اچھے بھلے ہم مومن ہیں، اللہ کا شکر ہے مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں۔ مومن بننے کا یہ تو مطلب نہیں کہ انسان عقل کا تقاضا ہی چھوڑ دے، یعنی اپنی عقل مندی کو بھی استعمال کر رہے ہیں اور ہم ان بے وقوفوں کی طرح ہی مان لائیں۔ تم تو یہ چاہتے ہو کہ ہم پوری زندگی چھوڑ دیں، اپنے مفادات چھوڑ دیں، اپنی خواہشات چھوڑ دیں، ہم صرف اور صرف دین کے ہو کے رہ جائیں۔ صحابہ کرام کو وہ بے وقوف کہتے تھے، اور کیوں نہ کہیں، مفادات کا ٹکراؤ ہے، خواہشات کا ٹکراؤ ہے، اور ترجیحات کا ٹکراؤ ہے، تعصبات کا ٹکراؤ ہے، اپنی اپنی۔ دیکھیں اندازہ فرمائیں کہ جو اس وقت کے کفار تھے یا اس وقت کے منافقین تھے، ان کا پرابلم کیا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ منافق ہوتا ہے یا اپنے کفر کی بنیاد پر یا خواہش کی بنیاد پر یا علم کی بنیاد پر یا عقل کی بنیاد پر، اپنی سیانف کی بنیاد پر ہی تو منافق ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے علم کو، اپنی سیانف کو، اپنی عقل کو چھوڑ دے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کر لے، اسی کا نام ایمان ہے۔ آدمی یہ سمجھ لے کہ میں جو سمجھتا ہوں یہ غلط ہو سکتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی، اسی کا نام ایمان۔ لہٰذا ایک قرآن تقاضا کرتا ہے ایمان ویسا لاؤ جیسا ہی صحابہ کرام لائے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ کس نے کہا ہے کہ عقل کا استعمال ہی چھوڑ دو اور بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آؤ، سب کچھ تن من دھن قربان کر دو۔ اب اندازہ فرمائیے ان کے سامنے جو سب سے اچھا ماڈل تھا مسلمانی کا، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسوا کیا تھا؟ اللہ اکبر، اچھے خاصے امیر کبیر آدمی تھے۔ جب اسلام قبول کیا تو کرتے 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 بالکل غریب رہ گئے۔ اب ظاہر ہے جس شخص کی ترجیحات دنیا پر مبنی ہے، خواہشات پر مبنی ہے، اس کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیانے کیسے لگیں گے؟ اس کو تو بے وقوف ہی لگے گی کہ ایسا بے وقوف آدمی کہ اس نے سارا کچھ ہی لٹا دیا، اچھا بڑا امیر آدمی تھا، غریب ہو گیا، سارا کچھ صدقے میں دے دیا اور چھوڑ دیا سارا کچھ۔ اللہ اکبر۔ پھر جب غزوہ تبوک کا موقع آیا تو سارے گھر کا سامان لا کے رکھ دیا۔ اس سے بڑی بے وقوفی اور کیا ہو سکتی ہے؟ منافق کی نظر میں اس سے بڑی بے وقوفی اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھر غزوہ بدر ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن، وہ اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تو اپنے والد سے کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جنگ کے دوران کئی دفعہ آپ کے ساتھ میرا آمنا سامنا ہوا، آپ میری تلوار کے نیچے کئی دفعہ آئے، تو میں نے ہر دفعہ آپ کو چھوڑ دیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹا تو اگر میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں تجھے ہرگز نہ چھوڑتا۔ اب یہ دیوانگی نہیں تو اور کیا ہے، یہ پاگل پن نہیں تو اور کیا ہے ایک منافق کی نظر میں، کہ وہ نہ رشتہ دیکھتا ہے، نہ خون دیکھتا ہے، نہ اپنا مفاد دیکھتا ہے، نہ دنیا دیکھتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں دیکھتا، نہ اپنا برائٹ فیوچر دیکھتا ہے، وہ تو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیکھتا۔ اس لیے منافقوں کو مومن ہمیشہ بے وقوف نظر آتے ہیں، اور انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اس دور کے سارے لوگوں کو بے وقوف سمجھا کہ بھئی مسلمان ہونے کا یہ مطلب تو نہیں، ہم نے مسلمان ہونے کا یہ مطلب سمجھا ہے۔ میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ آج کل یہی ماڈل چل رہا ہے کہ ہیں ہم مومن لیکن ایمان ویسا جیسا ہم خود چاہیں گے، ہیں ہم مسلمان لیکن اسلام ویسا جیسا ہم خود چاہیں گے۔ ہر ایک نے اپنا تشکیل دے لیا، اسلام اس کی بالکل شیپنگ کر لی ہے، مینوفیکچر کر لیا ہے، اپنے حساب سے اس کو موڈیفائی کر لیا ہے، اور ویسا اسلام دوسرے کو دیکھیں گے تو بڑی تنقید۔ اللہ اکبر۔ دوسرے میں کوئی وہی اسی طرح کی کوئی چیز دیکھ لیں اس پر بڑی تنقید، تمہارا اسلام ٹھیک نہیں۔
لیکن میرا اسلام جو میں نے بنایا وہ ٹھیک ہے. بھئی نہ میرا اسلام ٹھیک ہے نہ تمہارا اسلام ٹھیک ہے. اسلام صرف اس کا ٹھیک ہے جس کو اللہ نے اسلام دیا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. دین اسلام اللہ کا ہے اور اللہ نے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا. صحابہ کرام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد یہ بتاتا ہے کہ سب سے زیادہ امانت دار جماعت اگر دنیا میں کوئی موجود ہے انبیاء کے بعد تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امانت ان کو دے کے گئے اور ان کو کہہ کے گئے کہ تم نے یہ قیامت تک ہر دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا. لیکن منافق کا چونکہ سوچ الٹی ہوتی ہے, وہ ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ یہ تو بیوقوف لوگ ہیں, انہوں نے دنیا اپنی برباد کی ہوئی ہے دین کے لیے. تو اس کا خیال یہ ہے کہ دنیا سنبھالنا پہلے دنیا سنبھال لو اور پھر دین کا بھی کچھ کر لو. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پریورٹی لسٹ میں صرف نمبرنگ اگر غلط کر گیا کوئی بندہ تو قرآن نے اسی پر سزا سنائی. فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون سے سرکشی اختیار کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے بیٹھا آخرت پر, ہر طرز عمل اور ہر عمل کے نتیجے میں وہ دنیا کا فائدہ چاہتا ہے, آخرت کا فائدہ نہیں چاہتا. اللہ اکبر. اب کیا پرابلم تھا؟ ابو جہل کیوں اسلام قبول نہیں کر سکا؟ اس کو پرابلم اپنی سرداری کا تھا, اس کو پرابلم بنو امیہ کی جو بنو ہاشم کے مقابلے میں جو رقابت تھی اپنی سرداری کا تھا, اپنی ذاتی سرداری کا تھا. مشرکین مکہ کو کیا تھا؟ قریش مکہ کے سارے سردار. پھر آپ طائف کے لوگوں کو دیکھ لیجئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تو ان کو کیا مسئلہ تھا؟ ان کو سرداری کا ہی مسئلہ تھا. اور سب کہتے رہے, قرآن کہتا ہے وہ کہتے تھے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. یہ جو دو بستیاں ہیں, طائف کی بستی اور مکے کی بستی, ان بستیوں میں سے اللہ کو کوئی سردار نہیں ملا قرآن نازل کرنے کے لیے. اتنے بڑے بڑے سردار بیٹھے تھے, کسی سردار پر قرآن نازل ہو جاتا تو ہمیں بھی کوئی مسئلہ نہ ہوتا اس قرآن پر عمل کرنے کے لیے. طائف کی بستی کے سرداروں میں سے یا مکے کی بستی کے سرداروں میں سے کسی پر نازل ہو جاتا. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کا کام ہے. اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ. رسالت کسے دینی ہے یہ اللہ جانتا ہے, یہ تمہارا کام نہیں ہے. تمہیں یہ ڈیوٹی نہیں سونپی گئی کہ اللہ کا فضل تم تقسیم کرو لوگوں کے درمیان. قالوا انؤمن كما آمن السفهاء. اللہ اکبر. یہی پرابلم تھا ان کا. یہودیوں کو بھی کیا مسئلہ تھا؟ یہودیوں کے بھی یہی مسئلہ تھا. یعنی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین, ان کے والد یہودی تھے, حیی بن اخطب ان کی بیٹی تھی. وہ بتاتی ہیں کہ میرے والد اور میرے چچا کی گفتگو ہوئی آپس میں. جب میرے والد اور چچا مل کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپس میں گفتگو ہوئی. کیا خیال؟ کہتے سچا ہے, وہی ہے جس کا ذکر تورات اور انجیل کے اندر موجود تھا, اور سچا ہے, سمجھ لیا میں نے, پہچان لیا. پھر کیا ارادہ ہے؟ حضرت صفیہ فرماتی ہیں پھر دونوں بھائیوں نے یعنی میرے والد اور میرے چچا نے آپس میں پروگرام بنایا کہ پکی مخالفت کریں گے ساری زندگی, موت تک, مرتے دم تک مخالفت کریں. مخالفت کیوں کرنی؟ ان میں آیا ہے, ہمارا نہیں. اللہ اکبر. یہ تھے وہ مسائل جس کی وجہ سے ان کا خیال یہ ہے کہ ہم اپنی جو انا ہے, ہم اپنی جو عزت ہے, اپنی سرداری بچا لیں گے. کسی کو دنیا کا مفاد ہے, مال بچا لیں گے. کسی کو مفاد ہے کہ میں اقتدار بچا لوں گا. کسی کو نسلی تعصب کی بات ہے. یہ ساری چیزیں ان کے سامنے تھی. لہٰذا ان کا خیال ہے کہ جو ان ساری چیزوں میں سے کسی چیز کو ترجیح نہیں دیتا اس سے بڑا بیوقوف اور کیا ہوگا. جو نہ اپنی سرداری دیکھے, نہ عزت نفس دیکھے, نہ اپنی دنیا دیکھے, وہ تو بیوقوف ہے. لہٰذا انہوں نے کہا انؤمن کما آمن السفہاء, ہم اچھے بھلے مومن ہیں, ٹھیک ٹھاک ہم کام کر رہے ہیں. تم جہاد پہ جاتے ہو ہم بھی چلے جاتے ہیں, تم جہاں جاتے ہو ہم بھی چلے جاتے ہیں, لیکن اب بالکل اس طرح تو ہم نہیں کرتے. اس طرح تو کرنے سے رہے کہ بیٹا بھی سامنے آ جائے تو اس کو تلوار سے اڑا دو, جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. اس لیے کہا کہ بے وقوفوں کی طرح ہم مومن نہیں بن سکتے.
فرمایا الا خبردار ہو کہ سنو، انہم ہم السفہاء، احمق تو یہ خود ہے، صحابہ کو احمق کہنے والے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اپنی زندگیاں لگا دینے والوں کو احمق کہنے والے خود احمق ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں۔ وہ لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں آخرت کے لیے، یہ تم انویسٹمنٹ کر رہے ہو دنیا کے لیے، جو چیز ختم ہونے والی ہے، اللہ اکبر، جو تمہارے پاس ہے یہ ختم ہونے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور جو باقی رہنے والے کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے اصل سیانہ تو وہ ہے، اور تم اپنے آپ کو سیانہ کہتے ہو، ان کو احمق کہتے ہو۔ فرمایا الا انہم هم السفہاء، اصل میں بے وقوف یہی ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن جانتے نہیں۔ ایک اور کردار یا ایک اور قسم منافقوں کی، یا منافقوں کی ایک اور صفت میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یا تو یہ منافقوں کی مختلف اقسام ہیں، اور یا یہ ایک ہی قسم کے منافقوں کے مختلف اوصاف، مختلف ان کی صفات۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ مومنوں سے ملتے ہیں، وَإِذَا اور جب لَقُوا ملے وہ، الَّذِينَ ان لوگوں سے، آمنوا جو مومن ہیں، قالوا تو انہوں نے کہا، یعنی جب بھی ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آمنا، مومنوں کے پاس بیٹھ کے ہم مومن ہیں، اللہ کا شکر ہے، پیار محبت کی باتیں، مومن۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، وَإِذَا اور جب خلو خلوت میں ہوئے، إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کی طرف، قالوا تو انہوں نے کہا، إِنَّا مَعَكُمْ بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ سوائے اس کے اور کچھ نہیں، ہم تو استہزاء کرنے والے ہیں، مذاق کرتے ہیں ان کو۔ شیطان جو ہے نا، شیاطین سے مراد کیا ہے؟ شیاطین شیطان کی جمع، شیطان فعلان کے وزن پہ ہے، اور فعلان کے وزن کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے، اور شیطان وہ ہوتا ہے جس میں سرکشی کا مبالغہ پایا جائے، سرکشی، طغیان اور تمرد اور تکبر جس کے اندر بہت زیادہ پایا جائے، وہ شیطان ہوتا ہے۔ تو شیطان جنوں میں سے بھی ہوتا ہے، شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے۔ سورہ الناس میں فرمایا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی ہے، انسانوں میں سے بھی ہے۔ اسی طرح سورہ انعام کے اندر فرمایا، یہ جن و انس کے سردار مراد ہے، فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عُدُوًّا، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے، یعنی دشمن پیدا ہو جاتے ہیں۔ کون سے دشمن؟ فرمایا شیاطین الانس والجن، کچھ جنوں میں سے دشمن، کچھ انسانوں میں سے دشمن، یہ سارے شیطان ہیں۔ لہٰذا ان میں قدر مشترک یہ ہے، چاہے وہ جنوں میں سے ہوں چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں، قدر مشترک ہے تمرد اور طغیان اور سرکشی، تند خوئی، یہ اللہ کے مقابلے میں ڈٹ جاتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ بطر الحق وغمط الناس، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہوتا ہے۔ جو بھی اس طرح کا کردار رکھتا ہے، وہ چاہے چھوٹی سی اپنی راج دہانی رکھتا ہو، اس کی سرداری چھوٹی ہو یا بڑی ہو، وہ شیاطین جن و انس میں سے، جن و انس کے سردار۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، قرآن کہتا ہے کہ یہ سرداروں کے سارے آپس میں رابطے ہوتے ہیں، اسی وقت اٹھا فون کرتے ہیں ایک دوسرے کو، اس کو مسئلہ ہو تو پہنچ جاتے ہیں سارے ایک دوسرے کے ساتھ۔ یوحی بعضهم الی بعض، سب کا ایک دوسرے سے رابطہ ہے، حتیٰ کہ جو شیاطین انس ہیں ان کا شیاطین جن کے ساتھ رابطہ، یعنی وہ جو شیاطین جن ہیں وہ شیاطین انس کو وحی کرتے ہیں، ان کو الہام کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ فلاں موقع پر یہ کرنا ہے۔ جس طرح اللہ مدد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ الہام فرماتا ہے مومنوں کے اوپر اور ان کو پریکٹیکل وزڈم عطا فرماتا ہے، اسی طرح شیاطین انس کو، انسانوں کے شیطانوں کو، ان کے جو جن سردار دوست ہیں وہ ان کو وحی کرتے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں۔ یہ جب 9/11 ہوا اس سے پہلے کی بات ہے، اور جو اینٹی ٹیررزم، یہ جو پوری دنیا میں یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے، چھوٹے بش نے شروع کی، تو بش نے کہا تھا، اس نے کہا تھا
کہ ہمیں گاڈ کی طرف سے رہنمائی آئی ہے. ان کے گاڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ گاڈ تو ایک کامن ناؤن ہے نا، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، گاڈ کی جمع بھی ہو سکتی ہے گاڈز. تو کوئی بھی گاڈ وہ اس کی طرف سے رہنمائی آئی ہے، تو ہو سکتا ہے یہ رہنمائی آتی ہو. اس لیے کہ کچھ جگہیں ایسی ہیں اس دنیا میں جن کو سائنس کی ترقی کے باوجود اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے باوجود مسٹری ڈکلیئر کیا ہوا. ایک تو برمودا ٹرائی اینگل ہے، اس کو مسٹری ڈکلیئر کیا ہوا ہے، کوئی جا نہیں سکتا، کوئی آ نہیں سکتا، جہاز گزر نہیں سکتا، گر جائے گا، مر جائے گا، فلاں ہو جائے گا. ایسا کچھ بتایا ہے کہ وہاں جاتا ہی کوئی نہیں. وہاں کیا ہے، کیوں نہیں جاتا؟ زمین پر سوئی دیکھ لینے والے سیٹلائٹ کے ذریعے سے وہ وہاں کیوں نہیں دیکھ پاتے کہ برمودا ٹرائی اینگل میں کیا ہے؟ امریکہ کے ایک طرف برمودا ٹرائی اینگل ہے اٹلانٹک کے اندر، اور دوسری طرف اگر پیسیفک میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی ایک مسٹریویس پلیس ہے جس کو سیٹینک ویوز کہتے ہیں، شیطانی موجیں. اب وہ سیٹینک ویوز کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں بڑی خطرناک موجیں ہیں، وہاں پہ جہاز نہیں جا سکتا، اوپر سے بھی نہیں گزر سکتا، ہوائیں بڑی تیز چلتی ہیں، نہیں جانا چاہیے. دیکھ لیجئے آپ نیٹ پہ سرچ کر کے، سیٹینک ویوز بھی موجود ہے پیسیفک کے اندر، اٹلانٹک کے اندر جو ہے وہ برمودا ٹرائنگل موجود. وہاں بھی کچھ ہے اور وہاں بھی کچھ ہے، اللہ جانے کیا ہے، مسٹری جو ہوئی. لیکن لگتا یوں ہے کہ وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ ابلیس کا جو تخت ہے وہ سمندر کے اوپر ہے، وہ پانی کے اوپر ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ایک طرف ابلیس کا تخت ہو اور دوسری طرف وہ جو تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دجال جس جزیرے کے اندر جکڑا ہوا ہے وہ بھی سمندری مقام ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ایک طرف دجال جکڑا ہوا ہو اور دوسری طرف شیطان ابلیس کا تخت ہو. یہ یوحی بعضهم الی بعض، تو یہ ان کا آپس میں کنیکشن ہے، آپس میں ان کے رابطے ہیں، ان کو حکم ملتا ہے اب یہ کرنا ہے، اب فلاں کرنا ہے. ہو سکتا ہے یہ ہو، یہ اس کا کلی تعین تو ممکن نہیں ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے. لیکن قرآن کہتا ہے یوحی بعضهم الی بعض، یہ سارے ایک دوسرے کو مشورے دیتے کہ فلاں کام یوں کرنا ہے، فلاں کام یوں کرنا. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن فرمایا زخرف القول غرورا، ان کی جتنی باتیں ہیں، سورہ انعام کی آیت نمبر 112، زخرف القول غرورا، یہ باتیں تو بڑی خوبصورت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، سارا ہی دھوکہ ہے. وہ اس سے دھوکہ کر رہا ہے، وہ اس سے دھوکہ کر رہا ہے، سب دھوکہ کر رہے ہیں. دھوکے باز جو ہوئے جن کا کردار جھوٹا، پیچھے میں نے عرض کیا کہ قرآن نے کہا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، چونکہ جھوٹے ہیں. یہ جو یکذبون ہے نا، اس کی ایک قرات یکذبون بھی ہے. اس کا مطلب پتہ کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہوگا کہ یہ ہر چیز کی تکذیب کرتے ہیں، ہر چیز کو جھٹلاتے ہیں. تو یکذبون بھی ہیں، یکذبون بھی ہیں، جھٹلاتے بھی ہیں ہر چیز کو اور خود بھی جھوٹے. تو ایسا کردار رکھنے والے یہ ایک دوسرے کو جتنے یہ ہیں شیاطین. لہٰذا منافق جب ان شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، مومنوں کے پاس وعدہ کر لیا ہم تمہارے ساتھ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایشو نہیں، آمنا، جو کچھ تم سمجھتے وہی ہم سمجھتے ہیں، کوئی فرق نہیں. لیکن جب وہاں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ مثال یہاں پہ دینی نہیں چاہیے، لیکن چونکہ یہاں اور وہاں کا بیان مختلف ہے نا، تو یہ ہمارے معاشرے میں یہ بات بڑی ہی عام ہے کہ یہاں کا بیان اور ہوتا ہے، وہاں کا بیان اور ہوتا ہے. ہم جب جس طرح کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں اس طرح کا ہمارا بیان ہوتا ہے. جب ہم اپنے مسلک کے لوگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارا بیان اور ہوتا ہے. جب ہم بین المسالک ہم آہنگی کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارا بیان اور ہوتا ہے. اور جب ہم مکالمہ بین المذاہب کی بین الاقوامی میٹنگ اٹینڈ کر رہے ہوتے تو ہمارا بیان اور ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم وہ سارے بیان اکٹھے کر لیں نا تو سارے ایک دوسرے سے متضاد بیان ہوتے ہیں. میں ایک دفعہ کسی محفل میں شریک تھا، اتحاد امت میں گفتگو ہو رہی تھی، بڑی خوبصورت باتیں سارے علماء کر رہے تھے مختلف مسالک کے. میں نے اپنی طالب علمانہ بات وہاں پہ اتنی سی کی، میں نے کہا میری سب سے گزارش یہ ہے کہ جو باتیں یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں اپنی اپنی مسجد میں بھی یہی کیا کریں، اپنی اپنی مسجد میں یہی بات کرنا شروع کر دیں، سارا مسئلہ حل ہو جائے. مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کوئی اور بات، وہاں کوئی اور بات.
یہ جو ایمان بدلتا رہتا ہے، یہ جو موقف بدلتا رہتا ہے، یہ اصل میں ایمان کے اوپر اس کی بنیاد بنتی ہے۔ قول اور فعل، قول اور دل، زبان کچھ اور کہتی ہے، دل کچھ اور کہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کا کردار رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، جو لوگ اس طرح کا کردار رکھتے ہیں، یہ کردار منافقانہ کردار ہے۔ نفق یہی تو ہوتی ہے، ادھر بھی راستہ کھلا رکھا، ادھر بھی راستہ کھلا رکھا۔ اگر کوئی عیسائی، میں اگر کسی عیسائی کے سامنے بیٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا دین سچا ہے، میں اگر کسی عیسائی کے سامنے یہ بیٹھ کے نہیں کہہ سکتا، تو مجھے اپنے گھر میں بھی نہیں کہنا چاہیے کہ میرا دین سچا ہے۔ پھر میں جو کچھ وہاں کہہ سکتا ہوں وہی مجھے موقف رکھنا چاہیے۔ اور میرا دین اگر سچا ہے، میں یہاں بیٹھ کے اپنے دین کی وکالت کر رہا ہوں، تو مجھے چاہیے کہ میں اگر عیسائیوں یہودیوں کے درمیان بھی گھرا ہوں تو میں اپنے موقف کی حمایت کروں۔ یہ 9/11 والا واقعہ ہوا تو اس کے بعد ایک کانفرنس تھی کینیڈا کے اندر، ورلڈ ریلیجنز آفٹر 9/11، تو میں نے بھی وہاں پہ پیپر بھیجا، میرا پیپر ایکسیپٹ ہو گیا، انہوں نے بلا لیا کہ آ جاؤ تم بھی اپنی پریزنٹیشن دو۔ تو میں نے جانا تھا، تو میرے ایک یہاں پہ بہت ہی محترم اور بہت بڑا نام ایک پروفیسر کسی یونیورسٹی کے، ان کو پتہ چلا کہ اس نے جانا ہے، تو میرے ساتھ خیرخواہی کرنے آئے۔ مجھے کہتے ہیں کہ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں وہاں نہ جاؤ۔ میں نے کہا جی کیوں؟ کہتا جی وہ جہاد کے بارے میں سارا ہے اور تمہیں بڑے سوال ہونے ہیں وہاں پہ، تمہیں سوال بہت ہوں گے، تم پریشان ہو جاؤ گے، لہذا نہ جاؤ۔ پوری دنیا کے مذاہب کے لوگ اکٹھے ہوئے ہوں گے، ان کو جہاد کے بارے میں آپ کیا کہو گے؟ چونکہ سوال بہت ہوں گے لہذا نہ جاؤ۔ تو میں نے کہا ہاں ٹھیک، ہمیں پھر ایسا کرنا چاہیے کہ ہمیں اسلام چھوڑ کر کوئی اور دین قبول کر لینا چاہیے جس کو سوال زیادہ نہ ہو، یا جس کے سوالوں کا جواب ہم دے سکیں۔ جس دین کو ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکتے اور ہمارے پاس موقف کوئی نہیں ہے، تو پھر ہم رہنے دیں، پھر لوگوں کے ساتھ بات کرنے، یہاں بھی گفتگو کرنے کی اور تفسیر کے درس دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اگر میں کسی یہودی اور عیسائی کے پاس بیٹھ کر اس کو یہ نہیں بتا سکتا کہ میرا دین سچا ہے، میں جب یہودیوں کے ساتھ بیٹھوں تو پھر ان کی طرح کا ہو جاؤں، عیسائیوں کے ساتھ بیٹھوں تو ان کی طرح کا ہو جاؤں، اور مسالک کے حوالے سے بھی جس کے ساتھ بیٹھوں ویسا ہو جاؤں، اور جب اپنے مسلک کے وہ کلوز سرکٹ میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہوں تو پھر میں اپنی موج کی باتیں کروں۔ جب یہ کردار ہوگا تو یہی تو منافقانہ کردار ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو پھر جا کے وہاں پہ یہی باتیں کرتے ہیں، ہم نے بڑا کمال کیا ہے، یہ بڑے بنتے ہیں سیانے، ہم نے ان کو یوں چارا، ہم نے ان کو یوں چارا، ہم نے یہ بات کی، ہم نے وہ، ہم نے ان کو مذاق کیا، ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب دیکھو، مومن کا مذاق اڑانا کون سی بڑی بات ہے؟ مومن کو تو اللہ نے حکم یہ دیا ہے کہ جو تمہیں مومن جو کہے نا کہ میں مومن ہوں، تم نے اس کی بات مان لینی ہے کہ تم مومن ہو۔ عبداللہ بن ابی، اس کے نفاق میں کوئی شک تھا، اس کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہونے میں کوئی شک تھا، لیکن اس کے باوجود جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو قتل کر دینا چاہیے، اور وہ خاص طور پہ جب واقعہ ہوا غزوہ بنی مستلق سے واپس آتے ہوئے، تو انہوں نے کہا اس کو قتل کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، اس کو قتل نہیں کرنا۔ کیوں؟ لوگ یہ سمجھیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ بظاہر تو ساتھی۔ اسلام نے ہمیں جو ضابطہ دیا ہے وہ یہ کہ تم ظاہر کے پابند ہو، باطن کے نہیں، دلوں کے حال اللہ جانتا ہے۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، کلمہ جو پڑھ لے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں، لیکن جب وہ شہادت دے دیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی وحدانیت کی، رسول کی رسالت کی شہادت دے دیں، زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، نماز پڑھنی شروع کر دیں، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ، ان کی جانیں بھی مجھ سے محفوظ ہو گئی، ان کے مال بھی مجھ سے محفوظ ہو گئے۔ اب میں نے ان کو کچھ نہیں کہنا، کیوں؟ وہ ظاہراً کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے۔ ہو سکتا ہے منافق ہوں، صرف ظاہری کلمہ پڑھا ہو، تو دنیا کائنات میں کوئی قانون ایسا اسلام نے نہیں دیا، شریعت نے ایسا کوئی اصول نہیں دیا کہ تم اس بنیاد پر کاروائی کرو کہ اس کے دل میں کیا تھا۔ ظاہر کی بات، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اندر کا ان کا کیا حساب ہے، باطن کا ان کا کیا حساب ہے، وہ حساب اللہ لے گا، تم نے حساب وہ نہیں لینا۔
تم نے ظاہر کی بنیاد پر. ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص کو 5 وقت مسجد میں آتا دیکھو, مسجد کے لیے دوڑ دھوپ کرتا دیکھو کہ وہ 5 وقت مسجد میں آتا جاتا, فاشہدوا لہ بالایمان, اس کے ایمان کی گواہی دے دو. حالانکہ مسجد میں آنے والے منافق بھی تھے. ہمارے ذمے یہ ہے کہ ہم ظاہر پر اعتماد کریں, لہٰذا کوئی منافق اگر جس کے دل میں کوئی اور بات ہے وہ ظاہری بات آ کے مومن سے کرے گا تو مومن تو پابند ہے اس پر اعتبار کرنے کا. تو مومن کو دھوکہ دینا کون سا مشکل ہے؟ اگر کسی نے استہزاء کرنا, اگر کسی نے تمسخر اڑانا ہے تو وہ جھوٹ بول کے جتنا مرضی تمسخر اڑا لے. جب اس نے جھوٹ ہی بولنا تو جھوٹ بول کے تمسخر اڑا لے. مومن کے اوپر یہ پابندی ہے کہ وہ ظاہری بات جو وہ کہہ رہا ہے اس کی بات پر یقین کر لے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو جا کے انما نحن مستہزئون, یہ جو انما ہے نا یہ قرآن میں بہت دفعہ آتا ہے. اس کا مفہوم ذہن میں رکھ لیجئے. اس کا معنی لوگ بے شک بھی کر لیتے ہیں, ترجمہ کرنے والے بے شک بھی ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ بہت سارے لوگ سوائے اس کے نہیں کرتے ہیں, سوائے اس کے نہیں. کچھ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں بس, کچھ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں صرف. میں عرض کر دیتا ہوں انما حقیقت میں کلمہ حصر ہے, اپنے بعد آنے والی بات کو ایک کلیے کے طور پر بتاتا ہے کہ بس وہی بات ہے, اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں. لہذا انما کا لفظ جہاں کہیں قرآن میں استعمال ہوا ہے اس کے بعد کوئی نہ کوئی کلیہ قاعدہ بیان ہوا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں, بس وہی بات. اسی لیے اب اس کا ترجمہ سوائے اس کے نہیں کریں تو بھی ترجمہ ٹھیک ہے, آپ اس کا ترجمہ بے شک کریں تو بھی اس کا ترجمہ ٹھیک ہے, آپ اس کا ترجمہ بس یا صرف کریں تو بھی اس کا ترجمہ ٹھیک ہے. لیکن ذہن میں یہ سینس رہنی چاہیے کہ جہاں پہ انما کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے بعد کلیے اور قاعدے کی بات ہوتی ہے جس کے علاوہ کوئی اور بات ہوتی نہیں. تو کہتے ہیں قالوا انما نحن مستہزئون, وہ کہتے ہیں اور کوئی بات ہے ہی نہیں, ہم تو صرف مذاق اڑاتے ہیں. ان کو بدھو بناتے ہیں, جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور یہ ہمیں مومن سمجھ لیتے ہیں, اور پھر ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے ہمیں مومن